यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुशी इस बात की हो रही है कि खुदा हम सबको एक और मौका दिया है उसके कलाम को सुनने के लिए। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 30 और उसकी आयत 11 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 30 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 31 उठाए थे और बाब 31 को भी ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 32 उठाए थे और उसकी पहली आयत पे गौर करे थे। आज हम आयत 2 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 2। लिखा हुआ है, मेरी तालीम मेह की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की मानन टपकेगी, जैसे नरम घास पर फुहार पड़ती हो और सब्जी पर झाड़ियाँ। तो प्यारे भाई और बहन, इस तरह से खुदा का कलाम है। जबूर लिखने वाले लिखते हैं, वो कटी हुई घास पर मेह की मानन और ज़मीन को सैराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। तो प्यारे भाई बहन, इस तरह से खुदा का कलाम हमारे ज़िंदगी में उतरना चाहिए। आयत 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावंद के नाम का इश्तिहार दूंगा, तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो। प्यारे भाई बहन, क्या हम खुदा के नाम का इश्तिहार दे रहे हैं क्या? ऐसा देखा गया तो भरी महफिल में भी हम खुदा का नाम लेना नहीं चाहते। आयत 4 में लिखा हुआ है, वो वही चट्टान है, उसकी सनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसिफ और बरहक है। प्यारे भाई और बहन, ये गाना चट्टान के बारे में है। ये जो लफ्ज़ चट्टान है, ये गाने में 7 मरतबा लिया गया है, यानी कि ये लफ्ज़ चट्टान का ये गाने में 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हमको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह का नाम चट्टान है। मसीह जो हैं कोने के सिरे के पत्थर हैं, उन्हें पूरी तरह से कामिल हैं। मेरे भाई, ये गाना जो है खुदा को हद से ज़्यादा बुलंद कर रहा है और आज भी हम हमारे गानों के ज़रिए से खुदा को बुलंद करना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे आयत 5 और 6। लिखा हुआ है, ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए, ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका ऐब है, ये सब कजराव और टेढ़ी नस्ल हैं। क्या तुम ए बेवकूफ़ और कमअक्ल लोगो इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ने तुमको बनाया और कायम बख्शा। खुदा इसराइलियों का बाप है क्योंकि उन्हें खल्क करा। या खुदा जो है छुड़ाए जाने के बारे में नई बात कर रहा है। एक माने में खुदा जो है सारे इंसानों का बाप है क्योंकि उन्हें हर एक इंसान को बनाया। जब खुदा जो है आदम को बनाया तो आदम खुदा के बेटे बुलाए गए, लेकिन आदम गुनाह करे और उसके बाद आदम के नस्ल से जो पैदा हुए उन लोगों को खुदा के बेटे हैं बोल के बुलाया नहीं गया। लेकिन जो यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं उन्हें खुदा का बेटा बन जाता है। आदम का गुनाह सारे लोगों को खुदा के बेटे होने से महरूम कर दिया, मगर खुदा यीशु मसीह का रास्ता निकाला जिससे ईमान लाने के जरिए से खुदा के बेटे बन जाते हैं। अब हम आयत 7 से 9 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, खदीम अय्याम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो, वो तुमको बताएगा, बुजुर्गों से सवाल करो, वो तुमसे बयान करेंगे। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को जुदा जुदा किया, तो उसने कौमों की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराई, क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं, याकूब उसकी मिरास का खुरा है। प्यारे भाई और बहन, 40 बरस इसराइलियाँ एक खतरनाक बियाबान में थे। एक बहशत ज़दा बियाबान था। 40 बरस बियाबान में, वो भी खतरनाक बियाबान में घूमना मामूली बात नहीं थी।
مگر یہ خطرناک بیابان میں خدا جو ہے اسرائیلیوں کی نیک ہدایت کرا، اور یہ 40 برس ان لوگوں کو سنبھالے رکھا۔ مگر کیا سنبھالا؟ خدا اس لیے سنبھالا، کئی کو بولے تو اسرائیلیاں خدا کی آنکھ کی پتلی تھے۔ اب ہم آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ یہ گانے میں خدا اسرائیلیوں کا یہ بات سے ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ انہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے۔ میرے بھائی، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو سنبھالنے کے لیے۔ اب ہم آیت 15 سے 18 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن یسوع موٹا ہو کر لانتے مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدھر ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اس سے بنا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی غیرت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ہم خدا کے عدالت کو اسرائیلیوں پہ دیکھیں گے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ تو یہاں خدا ان لوگوں سے یہ بول رہا ہے کہ انہیں ان لوگوں سے اپنا منہ چھپا لیں گا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا اپنے لوگوں کا انتظار کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 26 سے آیت 21 تک۔ لکھا ہوا ہے، میں نے کہا، میں ان کو دور دور پراگندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوع بشر میں سے مٹا ڈالوں گا، پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی ہاتھ بھلا ہیں، اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہیں جو مصلحت سے خالی ہو، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیوں کر ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے، اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالے نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہمارے سامنے ایک زبردست تصویر ہے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں میں اپنا دل لگا ہے، انہیں ان لوگوں کو چھوڑانا چاہتا ہے، انہیں ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں دوسرے قومیں اسرائیلی قوم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 43 سے آیت 45 تک۔ لکھا ہوا ہے، اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوشیہ نے
آ کر اس گیت کی ساری باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں۔ اور جب موسیٰ یہ ساری باتیں سب بنی اسرائیلیوں کو سنا چکا تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا موسیٰ کا گانا۔ اور یہاں ہوسیا کا جو نام لیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ یشوع ہیں۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں موسیٰ جو ہیں اسرائیلیوں کو ایک آخری صلاح دیتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 46 اور 47۔ لکھا ہوا ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ تو یہاں پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا وعدے کے زمین پہ بسے ہوئے رہنا ان کے فرمان برداری پہ تھا۔ اب ہم آیت 48 سے 52 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ ابارم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یریو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دست سینا کے حادث میں مریبا کے چشمے پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی، سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ جو شریعت کے سامنے جایا کرتے تھے، جو شریعت لوگوں کو دیے وعدے کے زمین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شریعت جو ہے گناہ کو ظاہر کرتی ہے مگر گناہ کو نکال نہیں سکتی۔ شریعت جو ہے انسان کو نجات نہیں دلا سکتی۔ شریعت جو ہے موسیٰ کو وعدے کے زمین میں نہیں لا سکتی۔ شریعت جو ہے ہم کو برکت کے جگہ پہ نہیں لا سکتی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 32۔ اب ہم باب 33 پہ آئیں گے۔ پیارے بھائی بہن، موسیٰ مرنے سے پہلے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان لوگوں کو برکت دیتے ہیں۔ آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہیں۔ تو موسیٰ جو ہیں روبن سے شروع کرتے ہیں۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، روبن جیتا رہے اور مر نہ جائے تو بھی اس کے آدمی تھوڑے ہی ہوں۔ تو یہاں موسیٰ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ روبن کی نسل زیادہ نہیں رہیں گی۔ آیت 7 پڑھیں گے، اور یہودا کے لیے یہ ہے جو موسیٰ نے کہا، اے خداوند تو یہودا کی سن، اور اس سے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا، وہ اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا، اور تو ہی اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کا مددگار ہوگا۔ تو یہودا جو ہے ایک شاہی قبیلہ تھا، اور یہ قبیلے سے مسیح آنے والے تھے۔ اب ہم آیت 8 سے آیت 11 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور لاوی کے حق میں اس نے کہا، تیرے تمم اور یورم اس مرد خدا کے پاس ہیں جسے تو نے مسا پر آزما لیا، اور جس کے ساتھ مریبا کے چشمے پر تیرا تنازع ہوا، جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، اور نہ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنا مانا اور نہ اپنے بیٹوں کو پہچانا، کیونکہ انہوں نے تیرے کلام کی احتیاط کی اور وہ تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ وہ یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے، اور تیرے آگے بخور اور تیرے مذبح پر پوری سوختنی قربانی رکھیں گے۔ اے خداوند، تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر، جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر کو توڑ دے اور ان کی کمر کو بھی
جن کو اس سے عداوت ہے تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں۔ تو لاوی کا قبیلہ ہارون کے گھرانے سے تھا، اور یہ قبیلے کو خدا کے خدمت گزاری کے لیے چنا گیا۔ ان لوگوں کو خدا کی تعلیم دینے کے لیے بھی چنا گیا۔ لاویاں شریعت کے باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی قوم لاوی کے قبیلے کے ذریعے سے برکت پائی۔ اسرائیلیوں کو برکت ملنا تھا، اور یہ برکت ان لوگوں کو یوسف کے قبیلے سے تھی جو افرایم اور منسی ہیں۔ اب ہم آیت 24 سے 29 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آشر کے حق میں اس نے کہا، آشر آس اولاد سے مالا مال ہو، وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو، اور اپنا پاؤں تیل میں ڈبوئے۔ تیرے بیدیں لوہے اور پتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسے ہی تیری قوت ہو۔ اے یسورن، خدا کی مانند اور کوئی نہیں، جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہو جلال میں فلک پر سوار ہے۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے، اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا، ان کو ہلاک کر دے۔ اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یعقوب کا سوتا اکیلا اناج اور مائی کے ملک میں بسا ہوا ہے، بلکہ آسمان سے اس پر اوس پڑتی رہتی ہے۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے۔ سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہو جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے متی ہوں گے، اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔ ایسا دیکھا گیا تو خدا اسرائیلیوں کو بار بار وعدہ کر رہا تھا کہ انہیں ان لوگوں کو برکت دے گا۔ اسرائیلیاں اگر خدا کے حکموں پہ عمل کرتے تو خدا کے طرف سے ڈھیر ساری برکتیں اٹھا سکتے تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے نافرمان تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 33۔ اب ہم استثناء کا آخری باب اٹھائیں گے، اور وہ ہے باب 34۔ ہم یہ 34واں باب پورا پڑھیں گے۔ اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نابوک کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریو کے مقابل ہے چڑھ گیا، اور خداوند نے جلیات کا سارا ملک، دان تک، اور نفتالی کا سارا ملک، اور افرایم اور منسی کا ملک، اور یہودا کا سارا ملک پچھلے سمندر تک، اور جنوب کا ملک، اور وادی یریو جو خرموں کا شہر ہے، اس کی وادی کا میدان زغر تک اس کو دکھایا۔ اور خداوند نے اس سے کہا، یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ سو میں نے ایسا کیا کہ تو اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا۔ پس خداوند کے بندے موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی خبر معلوم نہیں۔ اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ ڈھونڈلانے پائے، اور نہ اس کی تباہ قوت کم ہوئی۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے۔ پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے، اور نون کا بیٹا یشوع دانائی کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا۔ یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زوراور ہاتھ اور بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے۔ تو پیارے بھائی بہن، صرف موسیٰ ایک ایسے نبی تھے
جو خدا سے روبرو بات کرے۔ ان کو اسرائیل کا سب سے بڑا نبی بلایا گیا، لیکن اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود ان کو خدا کے طرف سے اجازت نہیں ملی وعدے کے زمین میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں خدا کے حکم پہ پوری طریقے سے عمل نہیں کرے۔ اس کا ثبوت ہم لوگ کو گنتی کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 12 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ پیارے بھائی بہن، چاہے ہم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو یا ہم خدا کے لیے کچھ کیوں نہ کرو، ہم بعضی وقت خدا کے حکم کے خلاف جاتے ہیں۔ ہمارے نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے طرف سے ہماری تربیت ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا موسیٰ کی تربیت کرا، مگر پھر بھی ان کو اپنا دوست بلا۔ جب آپ کو خدا کے طرف سے سخت تربیت ہوتی ہے تو آپ کا رویہ موسیٰ کے ویسا رہنا، غصے سے پلٹ جاؤ نہ کو، یا اپنے دل میں کڑکڑاہٹ پیدا نہ کو کرو، بلکہ محبت کے ساتھ خدا کے طرف رجوع ہو اور اس کے تربیت کو اس لحاظ سے لیو کہ یہ تربیت آپ کے اچھے کے لیے اور آپ کے زندگی کے بہتری کے لیے ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ وعدے کے زمین کے قریب آنا اور وعدے کے زمین میں داخل نہیں ہونا کتنی تکلیف کی بات تھی۔ آخر موسیٰ بھی ایک انسان تھے، ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ انہوں وعدے کے زمین کو دیکھیں، مگر نہیں ہو سکا۔ ان کی نافرمانی ان کو وعدے کے زمین پہ جانے سے روک دی۔ موسیٰ اپنے آپ میں یہ محسوس کرے کہ ان کی نافرمانی ان کے اور وعدے کے زمین کے بیچ میں آ گئی، مگر موسیٰ میں خوبی یہ تھی کہ انہوں اپنے غلطی کو مان لیے، اور ان کے لیے خدا کا فیصلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں زمین پہ نہیں پہنچ سکیں گے، وہ فیصلے کو انہوں منظور کر لیے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہمارے زندگی میں سب سے بڑی خوبی یہ رہنا چاہیے کہ خدا جو ہم کو بولتا ہے ہم کرنا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کو تربیت کریں گا، اور اگر تربیت کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ وہ تربیت کو ہم لینا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی آگے بڑھتے جائے اور ہم روحانی طور سے آگے بڑھتے جائیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ موسیٰ کے ویسا تربیت پانا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔